नाज़रीन, अमरीकी इत्तेहाद के हमले से पहले ही उसमें फूट पड़ गई है और जो अमरीकी इत्तेहादी हैं वो दौड़ना शुरू हो गए हैं। वाज़ेह तौर पर अब खुलकर बात सामने आ गई है। जो लगातार हम आपको कह रहे थे कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो यमन पर हमले से कतरा रहे हैं, तो अब जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट चुकी है। अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी उसने अपने जंगी बेड़े वापस बुला लिए हैं और अमरीकी इत्तेहाद से बाहर निकल गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा धचका अमेरिका और इसराइल को लगा है। ऑस्ट्रेलिया नाज़रीन इस इत्तेहाद से बाहर निकल गया है और इसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्लोजेस्ट एलाय समझा जाता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया है, तो इससे और ज्यादा इसराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मैसिव लेवल पर यमन में जंग की तैयारी जारी है। लाखों जंगजुओं को मोबिलाइज किया जा रहा है, असलहा दिया जा रहा है, उनकी पोजीशंस वो संभाल रहे हैं। बड़े बड़े मार्चेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर यमनी जंगजू जो हैं वो अपनी पोजीशंस को जाकर संभाल रहे हैं। तो यमन में इस वक्त जंग के हवाले से पूरी तैयारी क्या चल रही है ये आपको बताएंगे। और रेड सी के मुहासरे के बाद यूरोप में वहां पर किस तरह से कितना बड़ा बहरान आने वाला है, इसराइल के लिए अब कितना टाइम बाकी रह गया है और चाइना और रशिया किस तरह से मदद कर रहे हैं, उनके जंगी बेड़े वहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं। और यमन ने आखिरी वार्निंग सऊदी अरब को जारी की है। इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है सऊदी अरब को मनाने की और हथियारों की नई खेप भी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सऊदी अरब की पोजीशन क्या है, क्या वो अमेरिकी इत्तेहाद में जा रहा है या नहीं, वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा की जंग एक ग्लोबल वॉर अब बन चुकी है और कहां गजा, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां अमेरिका और कहां जापान, कहां रशिया, ये सारे ममालिक अब इससे इफेक्ट हो रहे हैं और इस जंग में इन सब के इंटरेस्ट हैं, सब जो है इससे मुतासर हो रहे हैं और ये जंग जो है वो दिन ब दिन फैलती चली जा रही है। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि फलस्तीन दिन ब दिन विक्टोरियस होता हुआ नजर आ रही है। ये कैसी अजीब सी बात है कि एक तरफ यूरोप है, अमेरिका है, इसराइल है, जिसे आप सबसे ज्यादा ताकतवर गिरदानते हैं, और वो हैं भी सही क्योंकि दुनिया में जो निजाम चल रहा है वो इन्हीं ताकतों का बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक गजा की जंग ने इस पूरे निजाम को धर्म भरम करके रख दिया है, उनकी ताकत को पाश पाश करके रख दिया है। और अब हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ मज़ामती तहरीक जो है और उसके इत्तेहादी जो है वो फातेह बनकर नजर आ रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आई। आपको पता है कि पूरे ग्लोबल मीडिया पर यही चर्चा है कि भाई अमेरिकी इत्तेहाद में कौन कौन सा मुल्क है जो अनाउंस हो चुका है और कब यह हमला होने जा रहा है। अभी तक अमेरिका ने कोई डेट नहीं दी। ये तारीख में पहली बार हो रहा है जंग अजीम दोम के बाद कि अमेरिका इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना ज्यादा वो कतरा रहा है किसी जंग में जाने के लिए। हालांकि उसके लिए तो जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है, वो तो बात बाद में करता है, अपनी फौजें पहले वहां पर भेजता है, हमला वहां पर पहले करता है। तो ये वो वही जंग साबित हो रही है। यमन ने जिस तरह से उनको टक्कर दे रखी है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने वॉरशिप्स वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि हम इस इत्तेहाद का बिल्कुल हिस्सा नहीं होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का इस इत्तेहाद का हिस्सा ना बनना यह बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है। यानी ये कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो कि ठीक है हिस्सा बना एंड देन उससे निकल गया कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया का इस इत्तेहाद का हिस्सा ना बनना यह बहुत ही गैर मामूली इवेंट हुआ है। अब देखें कि ऑस्ट्रेलिया करीबी तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है अमेरिका का, और ये 5 आई का हिस्सा है। 5 आई जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके शामिल हैं। ये 5 आई क्या है कि इन तमाम मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट एलाय समझा जाता है अमेरिका का, यानी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी जो काम अमेरिका ने करना है वो ऑस्ट्रेलिया ने करना है, और जो ऑस्ट्रेलिया ने करना है वो समझो अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ है। तो ये पहला मौका हम देख रहे हैं पिछली दहाइयों में कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार अमेरिका के खिलाफ जाकर खड़ा हुआ है और उनके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहा। हालांकि आप देखें कि अभी तक तो ये इत्तेहाद कागजों में ही है ना, अभी तक तो कागजों में ही है। अभी तक तो हमें नहीं पता कि कब इन्होंने हमला करना है और ना कोई ऐसा हमें नजर आ रहा है कि कोई उनकी बड़ी कमिटमेंट है। एक दिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो ऐलान करते हैं और अगले दिन जो इसराइल है वो मुज़ाकरात शुरू कर देता है, और वो भी अमेरिका के कहने पर उसने मुज़ाकरात शुरू किए हैं क्योंकि ठीक ठाक इंसल्ट की गई है नेतन्याहू की, और उसको कहा गया है कि इनफ इज इनफ, अब हम मजीद ये चीज नहीं लेकर चल सकते। तो अभी तक तो वो इत्तेहाद कागजों में है, तो उस कागजों में भी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। जैसे कि आप देखें ना कि 10 कंट्रीज जो हैं वो पब्लिक हैं और 9 जो हैं वो सीक्रेट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता था वो सीक्रेटली भी इसमें अपना नाम तो रखवा सकता था या ओपनली भी रखवाता कि एक जो उन्होंने डेटरेंस शो की है, जो धमकाया है कि भाई हमारे पास इतने मुल्क हैं, उसमें तो वो कारीगर साबित हो सकता था, लेकिन उसने ओपनली ये स्टेटमेंट जारी की कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो ये बहुत ही गैर मामूली चीज हुई है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो कि करीबी तरीन
اتحادیہ امریکہ کا اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو جو باقی خبریں چل رہی تھیں کہ بھائی بہت سارے ملک جو ہیں وہ کترا رہے ہیں، بلکہ ایک یورپی ملک ایسا بھی ہے جو کہ زیادہ چانسز ہے فرانس، اس نے یمن کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے عمان کے تھرو کے معاملات کو ذرا سلجھایا جائے، حملے کی بالکل ہم نہیں چاہتے ہیں. تو یہ بہت ایک اہم ترین چیز ثابت ہوئی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، فرانس کے حوالے سے بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک یہ اندر کھاتے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فرانس بھی پل بیک کرنے والا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. ابھی جب یہ خبر کنفرم ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آسٹریلیا کی جانب سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بھائی کتنے پانی میں ہے امریکہ، کتنے جگہ ہے اور وہ کتنا کو حملہ یمن پر کر سکتا ہے، اور آگے اس جنگ میں فاتح کون نظر آ رہا ہے، پلڑا کس کا بھاری ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی اور ایک طرف سب سے غریب ملک کھڑا ہوا ہے، سب سے غریب ملک جس نے پچھلے 9 سالوں میں جنگ لڑی ہے، سول وار لڑی ہے جس نے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ٹکر دے رہا ہے. اس پر ایک ایکسپرٹ نے بڑا زبردست تجزیہ کیا، میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ان اتحادیوں کو مسئلہ کیا ہے. یہ جو امریکہ نے ڈبل سٹینڈرڈ اپنایا نا اور ہمیشہ منافقت کیا ہے، خاص طور پہ یہ یوکرین میں بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ جنگ چھیڑ کے پھر سیڑھی کھینچ لیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ثابت ہوئی. آپ دیکھیے the American asked his tools to wage war on Yemen again and the tools asked him that he would not do so unless he was the first to attack Yemen, meaning do not involve us and then leave us. This is the truth and its detail will be revealed in the coming days. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ٹولز یعنی یہ جو سارے اس کے ملک اتحادی کو کہا کہ تم حملہ کرو یمن پر، تو ان اتحادیوں نے کہا نہیں، پہلے تم حملہ کرو پھر تمہارے ساتھ ہم آئیں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے حملہ کرواؤ اینڈ دین خود لیو کر جاؤ؟ یعنی یہ جو یوکرین میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس نے یورپ کو بھی بہت زیادہ خبردار کیا. اس نے یورپ کے سامنے بھی امریکہ کی کلئی جو ہے وہ کھول دی ہے کہ بھائی امریکہ یہ بھی ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ سارے اتحادیوں بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بن پا رہے. آپ پچھلی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان 20 سال جنگ لڑی، ابھی امریکہ وہاں سے نکلا بھی نہیں تھا کہ طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دنیا کی جو ریالٹیز ہیں وہ بدل رہی ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز آپ سمجھ لیں جو ہمیں فاتح بنا رہی ہے، فلسطین کو فاتح بنا رہی ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے ناظرین کہ اس جنگ نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ایسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ چاہیں بھی تو مدد نہیں کر پا رہے. یہ سب سے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسی پوزیشن میں ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی مدد نہیں کر پا رہے. یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے ان کے لیے. اچھا اب آگے چلیے، یمن کی تیاریاں کیا ہیں اور ریڈ سی میں صورتحال کیا ہے، اور چائنا اور رشیا وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کا یورپ اور امریکہ نہیں گزر پا رہا، اسرائیل نہیں گزر پا رہا. یہ بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی اس وقت ناظرین. ریڈ سی جو ہے وہ 95% کلوز ہو چکی ہے، بالکل کوئی جہاز ان کا وہاں سے نہیں گزر رہا ہے. اور دلچسپ بات آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دنوں سے ان کے کسی جہاز کے تباہ ہونے کی خبر نہیں آئی. وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں. بھائی گزرے گا تو وہ اس کو پکڑیں گے نا. اٹس مین کہ بالکل کوئی اسرائیلی جہاز جو وہاں سے نہیں جا رہا، کوئی ایسا جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا جو کہ اسرائیلی کنٹینر وہاں پر لے کر جا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو جو ریڈ سی ہے وہ پوری طرح سے یورپ اور اسرائیل کے لیے کلوز ہو چکی ہے. اچھا آگے چل کر میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں تیاری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یمن کی تیاری کیا ہے. یعنی ادھر تو جو اتحاد ہے اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تو آپ کو بتا دیا میں نے، لیکن یمن پوری طرح سے ٹھان چکا ہے. اس نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کن جو جنگ آ گئی ہے، اب امریکہ اور اس کو اتحادیوں کو سبق سکھانے کا وقت ہے، اب اسرائیل کو بھی سبق سکھانے کا وقت ہے اور یہ موقع ہم ضائع نہیں کریں گے. تو انہوں نے پوری طرح سے تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے، میسو لیول پر تیاری ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں. We declare the readiness of the Yemeni people for all options and possibilities for any confrontation with the Israeli and American aggression. پھر آپ دیکھیے the Houthis who fight barefoot کہتے ہیں ننگے پاؤں on the hot sands of Yemen have begun a massive mobilization. They are preparing for the battle against the United States and helping the Palestinians. Ansarullah official says that American army will be defeated much more quickly than in previous experience in Vietnam and Afghanistan. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ننگے پاؤں جو پچھلے 9 سال ننگے پاؤں یمن کی تپتی ریت پر جنہوں نے جنگ لڑی ہے، اب انہوں نے دوبارہ سے میسو موبلائزیشن جو ہے وہ شروع کر دیا. اب یہ میسو موبلائزیشن کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک تو جو یمن کا کلچر ہے اس میں آپ اگر ان کی اپیرنس آپ دیکھیں تو آپ کو وہ ہمیشہ ایسے یہاں پر خنجر آپ کو ان کا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پر خنجر رکھتے ہیں. تو یہ ان کا ایک کلچر بھی ہے کہ مطلب ان کی شروع سے جو مطلب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے وہ جنگ کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے ان کو پوری طرح سے تیار کیا جاتا ہے. یعنی ان کے کلچر میں ہے یہ سارا کنفرنٹ کرنا، اس طرح کی جو سامراجی قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑنا، ان کو مطلب یہ پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے. تو اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے جتنی بھی یعنی 32 ملین ان کی آبادی ہے، تو ان کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو آپ جنگجو سمجھ سکتے ہیں. تو اب وہ سب کو موبلائز کیا جا رہا ہے، یہ لاکھوں کی تعداد بنتی ہے. یعنی جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ تو ان کے میرے خیال 20 لاکھ کے قریب جنگجو ہیں، لیکن اب یہ جو باقی عام لوگ ہیں جو کہ جن کو بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے ان کو بھی اسلحہ دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے. تو وہاں سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے مارچز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مارچ جس میں ہزاروں ایک مارچ میں شامل ہیں اور اسلحہ لے کر وہ اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں، مطلب مختلف کوسٹ لائن پر یا باقی جو بھی ان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے یا ان کا پلان ہے اس کے مطابق وہ پوزیشن سنبھال رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل تعداد جو ہے میرے خیال سے یہ 30 سے 40 لاکھ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ 1.5 ملین
فائٹرز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے موبلائز کر کے وہ یمن کی طرف روانہ کرے گا, اور خود اپنے یمن کے 20 لاکھ تو وہ ہیں جو ٹرینڈ ہیں, جو مطلب آفیشیلی ڈکلیئرڈ ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فائٹرز ہیں, اور باقی یہ جو 15 سے 20 لاکھ وہ عام لوگوں کو جو موبلائز کر رہے ہیں, اور وہ بھی عام لوگ ایسے نہیں ہے کہ میرے اور آپ جیسے جنہوں نے کبھی بندوق چلانا سیکھی نہیں ہے, وہ بچپن سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کی یہ کلچر میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی میسو لیول پر موبلائزیشن ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں, ہم مکمل طور پر تیار ہیں, اور اگر امریکہ یا کوئی بھی آتا ہے تو پھر ہم اس کو سبق سکھائیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں تو نیول مائنز جو ہے وہ شروع کر دی, اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکے ہیں, نیول مائننگ وہاں پر شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو یمن کی سمندری فورس ہے وہ وہاں پر انہوں نے اتار دیا سمندر میں, اور پوری طرح سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اسرائیلی شپس جو وہاں سے اب گزر ہی نہیں رہے. اس کے علاوہ امریکنز کی کیا موومنٹ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان پر پوری نظر رکھی جا رہی ہے. اور دیکھیں سینکڑوں شپس اب وہاں پر آ گئے, یعنی وار شپس امریکہ کے ہیں, ان کے تھادیوں کے وہاں پر موجود ہیں پہلے سے, تو اس کے باوجود انہوں نے جتنے بھی اسرائیلی شپس وہاں سے گزرے ہیں ان کو اڑایا, ان کو نشانہ بنایا, کسی ایک کو بھی بخشا نہیں ہے. تو اتنے ہنڈریڈز آف وار شپس ہونے کے ساتھ بھی امریکہ اور اس کے تھادیوں میں جرات نہیں ہے کہ ایک بھی اسرائیلی جہاز وہاں سے گزار سکے. اب دیکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یعنی ہنڈریڈز آف امریکی اور ان کے تھادیوں کے وار شپس ہیں, لیکن ان میں اتنی جرات نہیں ہے کہ ایک بھی اسرائیلی جہاز یہاں سے گزار سکے. اور اسرائیل چیخ رہا ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ایک کنٹینر بھی ہمارا وہاں پر پہنچا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ان کی ایلاٹ کی بندرگاہ ہے وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. سی او ایلاٹ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ 95% جو ایکٹیویٹی ہے, یعنی 100% کہہ لیں اس کو, وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. اب اس میں آپ بہت اہم چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایلاٹ کی بندرگاہ یہ انٹرنیشنل پورٹ ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاکستان جیسے ملکوں کی یہ پورٹ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اسرائیل کی ہیں, اور اسرائیل جو ساری تجارت کرتا ہے وہ سمندر کے ذریعے کرتا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک بندرگاہ ہے وہ ایلاٹ کی ہے. تو یہاں پر دنیا کے جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس پورٹ پر, اور ادھر میڈیٹرینین سی والی حائفہ وغیرہ باقی پورٹس پر, ٹھیک ہے. تو ان سب کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. دنیا کے جو سارے بڑے جائنٹس ہیں نا, جو سارے بڑے مطلب میجورٹی آف بلینئرز ہیں, انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, تو ان کی یہ انویسٹمنٹ یہاں پر ڈوب رہی ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور وہ سارے جو میکسیمم بلینئر ہیں وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں سے امریکہ کو بھی پش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ راستہ کھلواؤ, ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ سمجھیں یہ گیم کہاں تک جا رہی ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ پوری دنیا کے نظام کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے کہ وہ جو دنیا کے بڑے بڑے جائنٹ تھے, جو کہ بلینئرز ہیں, دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں, ان کو یمن نے ٹکر دے دی ہے, اور ان کا ایک بھی جہاز یہاں سے نہیں گزرا. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے مائرس کا ہے, دنیا کی دوسری بڑی کمپنی, اس نے اپنی فی بڑھا دی ہے. میڈیٹرینین سی شپنگ کمپنی جو دنیا کے نمبر 1 ہے, اس نے اپنی فی بڑھا دی ہے, کیونکہ اس کو گھوم کر جانا پڑ رہا ہے. اور اس میں اگلی اہم ترین چیز یہ ہے کہ یورپ کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر آ رہا ہے, یورپ کے لیے بہت بڑی تباہی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کا کوئی شپ یہاں سے نہیں گزر رہا. یورپین کمپنیز نے بین کر دیا یہ راستہ, وہ افریقہ سے گھوم کر آ رہے ہیں. اب اس میں یورپ کے لیے زیادہ تباہی کیوں ہے, کیونکہ چائنا اور رشیا کے جو شپس ہیں وہ تو یہاں سے گزر رہے ہیں. یعنی یہ اسپیشل بیان جاری کیا گیا یمن کی جانب سے کہ چائنا اور رشیا کے جو شپس ہیں وہ ریڈ سی سے گزر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ چائنیز اور رشین کمپنیز کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کی کاسٹ تو وہیں پر ہے جہاں پر پہلے تھی, لیکن جو یورپین کمپنیز ہیں, دیکھیں یہ جو دنیا میں ہیجمنی ہوتی ہے نا, آپ کی دنیا میں آپ رول کرتے ہیں تو وہ اپنی کمپنیز کے ذریعے رول کرتے ہیں. اگر آپ کی کمپنیز تباہ ہو جائیں تو کوئی ملک دنیا پر رول نہیں کر سکتا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چائنیز اور جو آپ کی رشین کمپنیز ہیں وہ تو بہت زیادہ یہاں سے منافع کما رہی ہیں, وہ تو بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں, لیکن ادھر یورپین کمپنیز تباہ ہو رہی ہیں, اسرائیلی کمپنیز تباہ ہو رہی ہیں, امریکن کمپنیز تباہ ہو رہی ہیں, اور خود یورپ کے لیے اتنا بڑا ڈیزاسٹر آ رہا ہے کہ وہاں پر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جی ہاں, اب جو وہاں پر ڈیلیوری پہنچ رہی ہے تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہاں پر آئل کی قیمتوں میں اچھال آ رہا ہے, کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے بی پی, یہ برطانیہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے, اس نے ریڈ سی سے اپنا رستہ بند کیا ہوا ہے, وہ گھوم کر جا رہی ہے, تو اسے ایکسٹرا فیس پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس جنگ کے حوالے سے بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اسی لیے آپ برطانیہ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ فرانس دیکھ لیں, آپ جرمنی دیکھ لیں, یہ جو ساری بڑی طاقتیں آج سیز فائر کر رہی ہیں, یہ کیوں کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو اپنی تباہی آگے نظر آ رہی ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک چلتے ایک بات بتا دوں کہ مڈل ایسٹ میں جتنی بھی تباہی ہوتی ہے یا جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں, یا دنیا میں کہیں بھی, مطلب زیادہ تر تو یہیں پر جنگیں ہوئی ہیں نا مڈل ایسٹ میں, اینڈ دین آپ کا یہ افغانستان وار 20 سال تک چلی, تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ یورپ کو ہوتا ہے. اس لیے اب یورپ جو ہے وہ امریکہ پر سوالات اٹھا رہا ہے. یہ جب افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تھی نا, تو یورپ نے بڑے سوالات اٹھائے تھے امریکہ پر کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا, کیونکہ یہ جو ساری جنگیں ہوتی ہیں نا اس کا نقصان یورپ کو بھگتنا پڑتا ہے, اکانومی کے مد میں بھی, اور جو امیگریشنز آتے ہیں, جو ہجرت ہوتی ہے وہ ساری یورپ میں ہوتی ہے, تو ان کو یہ بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا. آپ دیکھیں نا کہ یوکرین میں جنگ چلی ہوئی ہے, سارے وہاں سے ہجرت جو ہے وہ یورپ, باقی یورپ میں ہو رہی ہے, اکانومی جو ہے وہ یورپ کی تباہ ہو گئی. تو امریکہ کو کیا ہوا
نہ وہاں پر کوئی مہاجر گیا، نہ ان کی اکانومی کو کوئی نقصان ہوا. تو یہ چیز آج یورپ کو سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے کوئی یورپین کنٹری جو ہے وہ اس اتحاد کا ایسا نہیں بننا چاہ رہا اور کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑنا چاہ رہا کہ ہمیں جو اس کا سیٹ بیک آئے گا وہ تو ہم ہی کو آئے گا. تو یہ اس حوالے سے کام چیز ہے. اس کے علاوہ آخر میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو پوری طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پوری طرح سے اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ سعودی عرب کے بغیر یہ جو اتحاد ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ سارے ملک باہر سے آ کر ادھر اپنے وارشپس لگا کر، یعنی آپ کے پاس زمین کوئی بھی نہیں ہے اور آپ سمندر میں اپنے وارشپس ہیں، تو ان سے آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ تو اسی لیے سعودی عرب ان کے لیے بہت اہمیت کامل ہے. اور اس سے پہلے بھی امریکہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں سعودی عرب شامل رہا ہے. تو اب وہ سعودی عرب کو کنونس کر رہے ہیں، اور کنونس کس طرح سے کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ بڑی خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے جو اوفینسو ویپنز کی سیل ہے سعودی عرب کو وہ بین ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے سعودی عرب پر بہت سی پابندیاں لگی تھی، جیسا کہ MBS نے جمال خاشقجی کو مبینہ طور پر قتل کروایا تھا، تو اس کے بعد کافی حالات کشیدہ ہوئے تھے، پابندیاں بھی لگی تھی. تو اب امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو منوانے کے لیے اس طرح کی چھوٹ دے رہا ہے اور ان سے پابندیاں ختم کر رہا ہے. لیکن یہیں پر یمن نے وارن کیا ہے. یمن نے ایک آخری الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہم کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے اگر سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہوتا ہے. آپ صرف بیان دیکھیے. Houthis have sent a message to Saudi Arabia. We don't want Saudi Arabia to be in any alliance to support Israel. We will respond to any country that opens its airspace to bomb Yemen. Saudi Arabia's future is in danger from Israel, and Egypt's position in rejecting the American coalition in the Red Sea will protect the Suez Canal. We advise the Saudi Arabia and the UAE to not to stand with the Israelis in the face of those who support the Palestinian people. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایجپٹ نے کیا نا کہ ایجپٹ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا بھی دفاع کیا ہے، سوئز کینال کا بھی دفاع کیا ہے، اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن سعودی